ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। इस हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज फिर ये कुर्सी मुझे नसीब हुई है। फराज दरवेश साहब हमारे पैनल पे अपने ओपिनियंस के साथ मौजूद हैं। उनके साथ हस्ब मामूल रियाज हक साहब, अली हसन समंतौर साहब हाजिर हैं। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मार्च की 27 तारीख है। आज 3-4 दिन हुए हैं कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान और भगत सिंह की यौम शहादत को हफ्ता भी नहीं हुआ है। वो भी एक टॉपिक है और वो एक जिसको कहते हैं माहौल बनाता है इस हफ्ते का। इस हफ्ते फिर ख़बरों में दुनिया में खासी दिलचस्प चीज़ें रहीं। पाकिस्तान में तो हस्ब मामूल चीज़ें हो रही हैं। इसमें मेरे ख़्याल से जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो उनका लीगल उनकी कथा है वो अपने जिसको कहते हैं कि अंजाम पे पहुंच रही है या मज़ीद एक मरहले में निकल रही है। उसके साथ उसी इन्वायरमेंट में जो हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, मिलिट्री सिविलियन रिलेशनशिप है, तालिबान के साथ नेगोशिएशंस हैं वो भी चल रही हैं। इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट में सऊदी अरब का जो 1.5 बिलियन का और कहते ही हैं कि दुगना भी हो सकता है गिफ्ट कोट एंड कोट है पाकिस्तान को, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। उसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस हैं। और फिर जब इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस को देखते हैं, जैसे पिछले हफ्ते बात हो रही थी सीरिया और इजिप्ट में जो हो रहा है, इस हफ्ते इजिप्ट में मिस्र में एक बहुत अहम दिलचस्प कोर्ट केस हुआ है। और उसके साथ ये उस पस मंज़र में भी देखना चाहिए कि बहरीन सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया है। तो ये सब चीज़ें हमारे तरफ हो रही हैं और पाकिस्तान के बराबर वाले मुल्क में इलेक्शन अब एकदम सर पे आ गए हैं। मोदी साहब और केजरीवाल साहब जो हैं उनकी खींचातानी चल रही है। उसके साथ फिर जिसको हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन पॉलिटिक्स चलता रहता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी झंडे पे बल्कि सब गैर मुकामी झंडों पे बैन लगाया है स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसमें बड़ा शोर वावेला हुआ और फिर उन्होंने उसको मेरे ख्याल से वापस लिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक पस मंज़र है, एक माहौल बना हुआ है, चीज़ें खासी सारी इन प्ले हैं। शुरू करते हैं मेरे ख्याल से फराज साहब, क्योंकि हमें कम हाथ लगते हैं अपने ओपिनियन के साथ, वहाँ से शुरू करते हैं। मुशर्रफ साहब के इशू से शुरू करते हैं। इसको ज़रा एक तो अपडेट करते हैं, ज़रा लेट्स पुट ऑल द कार्ड्स ऑन द टेबल और फिर उसको बाकी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़रा प्लेस करिए। देखिए अपडेट तो यही है ना कि फैसल अरब साहब जो थे उन्होंने पहले जो जज हैं उन्होंने पहले कहा जो बेंच पे बैठे हुए हैं कि जी अब बेंच को लीड कर रहे हैं कि जी अगर आपको कोई और वकील अगर कोई और जज आप समझते हैं कि मुझसे बेहतर है तो और भी बहुत सारे जजेस हैं, मैं इस केस को नहीं लेता। फिर चले गए वोट के, उसके बाद उन्होंने उसको वापस आ गए। अपना डिसीजन है वो कहा गया कि जो बेंच से नहीं निकलें। लेकिन इससे हटकर मतलब सवाल ये पैदा होता है कि जी मुशर्रफ साहब के ऊपर जो ट्रायल हो रही है इसमें मेरे ख्याल से अगर आप जायज़ा लें तो कोई इसमें इबाम नहीं है कि ये जो जजेस बैठे हुए जो सिटिंग जुडिशरी है ये इन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है और इनका मुशर्रफ के खिलाफ एक ज़ाती तौर पे जो है ये उनको कन्विक्ट करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी उनको अरेस्ट वारंट इशू हो जाएंगे अगर वो 31 तारीख को नहीं आए और उसी दिन जो है वो उनको जो है अरेस्ट वारंट और साथ में जो है उनको कन्विक्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें देखा कन्विक्ट कैसे करेंगे उनको, जिसको कहते हैं अगर रिमांड करेंगे या कस्टडी में लेंगे तो कन्विक्ट करना तो नहीं हुआ, लेकिन कोई भी क्रिमिनल जो है उसकी रिमांड होती है ना। और हमारे यहाँ सवाल ये है कि ये जो सिटिंग जो आपकी अदलिया है इसके अंदर मेरे ख्याल से अगर आप जायजा लें ये कहीं से भी ये मतलब अदल व इंसाफ का जो पैमाना है तो वो मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। मतलब मुशर्रफ साहब का केस जो है वो आप उसको अगर आप देखें तो एनी हाउ इससे हटकर मतलब सवाल ये है कि मैं तो उससे और आगे जाता हूँ कि जी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हुकूमत की प्रायोरिटी क्या यही बन गई है कि जी मुशर्रफ साहब की जो है उनको जो है कैफर किरदार तक उन्होंने पहुंचाना है, अपना ज़ाती बदला लेना है या मुल्क के अंदर और भी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब इससे हासिल क्या हो रहा है? सवाल इसमें फिर ये बनता है कि मुशर्रफ साहब को कैफर किरदार तक पहुंचाना है या पहले भी ये डिस्कशन हुआ है कि एक प्रेसिडेंट सेट करना है, एक प्रायोरिटी वो हो सकती है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो कोर्ट केस शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब ने इतना नहीं शुरू किया था जितने जो हमारे पिछले चीफ जज थे उन्होंने उसको ऑलमोस्ट प्रेशर में डाल के एक ट्रिगर कराया। लेकिन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी मियाँ साहब की जो हुकूमत है उसमें कोई हाथ ही नहीं है। हाँ, मियाँ साहब की हुकूमत बैक एंड फोर्थ जा रही है। आपका जो सिर्फ इन्हीं को इस बात का हक था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के ये ट्रीजन चार्जेस गवर्नमेंट जो भी बिल्कुल देखिए आप ये कोई कोर्ट खुद स्टार्ट नहीं कर सकती। ये देखिए आप फौज की कितनी तजलील करना चाह रहे हैं। मतलब ये इसको जो ना एक बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे फौज की आपने कितनी तजलील करनी है। आपकी ने जो है तालिबान जिन्होंने इतने लोगों को मारा है उनसे आप मज़ाकरात की तय दर पे मज़ाकरात हो रहे हैं कि वो मारे चले जा रहे हैं।
آپ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ آرمی کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں، آپ مذاکرات پہ اڑے ہوئے، اور آپ کی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہارا آئین نہیں مانتے، ہم تمہارا آئین نہیں مانتے، اور مشرف صاحب جو آرمی کا آپ کا سابق چیف ہے اس کے خلاف، اچھا اور وہ جو سابق چیف ہے، لیکن وہی بات ہو گئی، اچھا اور وہ جو کیس بھی چلا رہے ہیں وہ 2007 سے چلانا ہے، اگر چلانا ہے تو 1999 سے چلاؤ، لیکن وہ امپرفیکشن ہے۔ تو اس میں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ایک ذاتی بنیادوں میں چلایا جا رہا ہے۔ میاں صاحب کی پراورٹی کیا ہے؟ اچھا تو میں ایک اور سوال ٹیبل پہ ڈالتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ تینوں سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ کبھی کسی آرمی چیف کی کسی بھی کرائم پہ آپ اس کو کورٹ میں نہیں لا سکتے، اور اگر کوئی آرمی چیف کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرتا ہے تو انڈر نو سرکمسٹانسز کین دے بی براٹ انٹو کورٹ؟ نہیں جلدی اس کا ہاں نہیں یہ سیدھا سا جواب ہے، لیکن آپ کس طرح سے ایک تو غداری کا مقدمہ آپ چلا رہے ہیں جو کہ کہیں سے غداری کون سا مقدمہ چلے گا؟ دیکھیں نا وہ غداری کا آپ یہ آئین کی پامالی کا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ غداری کا آئین کی پامالی کا کرائم بنتا کیا ہے؟ واٹ از دا اس کی دفعہ کون سی لگتی ہے؟ کرائم کیا ہے؟ آئین کی پامالی جو ہوتی ہے اس کو جب آپ کورٹ میں لاتے ہیں تو وہ مقدمہ کیا بنتا ہے؟ واٹ از دا کیس؟ اصل میں کئی مسائل ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ فیصل عرب صاحب کی اپنی پرسنالٹی یہ سوال اس پہ آئیے کہ جناب وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں اس میں نہیں، میں اسے نہیں سنتا، اٹھ کے چلے گئے۔ کس بات پہ اسپیسیفکلی؟ جب میں لائرز میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا اچھا تو اس پہ جناب اٹھ کے چل دیے ناراض ہو کے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب انہوں نے لکھا آرڈر تو یہ لکھا کہ نہیں میں تو بینچ کا حصہ، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کا جو ذہن ہے، اب پتہ نہیں کہ اس سے it raises a lot of questions about his own temperament, about his own qualification. But aren't these questions that need to be raised? اصل مسئلہ جو ہے ہماری جوڈیشری کو تھوڑا سا let us shake it out. اصل مسئلہ جو ہے یہ ہے پاکستان کی ایک لمبی تاریخ ہے سول ملٹری ریلیشنز کی جو بڑی راکی ہسٹری ہے، لیکن اس میں بڑے مسائل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مشرف کے تمام ایکشنز کو ایٹ ون پوائنٹ اور انادر سپریم کورٹ لیجیٹمائز کر چکی ہے، لیکن دیکھیں نا ایون یہ ایمرجنسی جو ہے یہ 2007 کی، اس کو ڈوگر کورٹ نے لیجیٹمائز کر ڈوگر کورٹ نے، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں یہ آگے نہیں ہم تو اس کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کورٹ تو بعد میں رول بیک ہوا نا۔ نہیں تو رول بیک کیسے؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ سب کچھ رول بیک کریں؟ پھر جو پچھلی کورٹ جو تھی جس نے ان کو کہا تھا کہ تم تمام آئین میں جو چاہو تو ترمیمیں کر سکتے ہو، اور انہوں نے وہ تمام ترمیمات کر دی تو ان کو بھی رول بیک کریں آپ۔ ہاں یہ مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، اصل مسئلہ جو ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ کوئی عدالتی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن اگر آپ ایک سیاسی مسئلے کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیک فائر کرے گا۔ نہیں تو پھر جو سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی طریقے سے جب ہی حل ہوگا، کئی طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں یہ اپنا پرفارمنس کچھ بہتر بنائیں۔ اب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 پیسز آف ڈیٹا ابھی ریسنٹلی ریلیز ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال میں پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ صرف 2.9% تھا، which climbed down from about 7% in the prior 8 years۔ دوسری چیز یہ آئی ہے ابھی کہ جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا، جب مشرف صاحب گئے ہیں 2008 میں اس وقت 56% تھا، اور اب تقریباً 6 سال بعد وہ صرف 58% تک پہنچا ہے، جبکہ مشرف صاحب کے 8 سال میں اس میں 43% سے لے کے 56% تک اضافہ، 13%۔ تو یہ لوگ جو ہے نہ تو عوام کی وہ خدمت کر رہے ہیں، نہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، نہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ لیجیٹمیسی سیکھ کر رہے ہیں لوگوں سے۔ آپ کو لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے کچھ پرفارمنس بھی دینا ہوگا۔ اس میں پھر 2 سوال آتے ہیں، جیسے کہ ترکی میں ہوا، ترکی میں ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جنرلوں کو ہٹاؤ، ہمارے سب کو جنرلوں کو ہٹایا، رائٹ؟ جب انہوں نے پرفارمنس دیا تو پھر یہ بتائیے اردوغان کی گورنمنٹ نے اکانومی کو امپروو کیا، لوگوں کے حالات کو امپروو کیا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس سے سیگوے بھی کرتے ہیں، مجھے پھر 2 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈو یو دین ہیو، کہ آپ کے ذہن میں کوئی فگر ہے کہ یار جب اکنامک ریٹ اس % پہ آئے تو اس کے بعد آپ فوجیوں کو پوچھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پوچھ سکتے؟ لوگوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے؟ اب جو سروے جو آتے رہے ہیں، تو جب تک آخری بار جب لوگوں نے کہا تھا کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے وہ تھا 2007،
جب سے جو گراف ہے وہ اب جو دکھا رہے ہیں تقریباً 92% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے. دیکھیں جمہوریت جو ہے نا یہ کوئی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کہ میں یا تو جمہوریت ہے یا فلاں. مسئلہ یہ ہے حکومت کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا, ان کی خدمت کرنا, اور اگر آپ لیجٹمیسی چاہتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو وہ مسائل حل کرنے. اس پہ ایشو پہ بعد میں پھر آئیں گے. آپ نے سمت کی بات کی, وہی بات ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم سمت اور لانگ ٹرم سمت. ارے بھائی 6 سال تو لمبا عرصہ ہوتا ہے, میڈیم ٹرم ہوتا ہے ایٹ بیسٹ, لانگ ٹرم نہیں ہوتا. تو مشرف کے بھی تو 8 سال تھے نا, and he improved things, he made people's lives better. اکانومی بہتر ہوئی, اکانومی بہتر ہوئی, لٹریسی بڑی, ہیومن ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوا. میرے نزدیک وہ جو پاکستان جو تھا وہ ایک لو انکم ملک تھا, لو انکم ملک سے بڑھ کے مڈل انکم ملک بن گیا, $500 سے بڑھ کے. ترجیحات ہی غلط ہیں. ترجیحات کیا ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. ترجیحات ہیں کہ مشرف صاحب کا ٹرائل کر لیا جائے, ترجیحات ہیں کہ سعودی انٹرسٹ کو سرو کیا جائے. تو کیا ترجیحات ہیں؟ بیسک مسئلہ یہ ہے, بیسک مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی مسئلے کو عدالت کے ذریعے, اب ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں تو ٹسل ہے میاں صاحب اور ملٹری کے درمیان, انہوں نے بیچ میں ان کو ججوں کو ڈال دیا ہے. لیکن اب یہ جج کیا کریں گے؟ اپنا رول پلے کیا ہے. ججوں کا بھی اندر غصہ بڑا ہوا ہے, ان کا بھی ذاتی غصہ ہے, نکالنا ہے. ایشو یہ والا ایشو تو اٹھایا ہی ججز نے تھا, وہ پچھلے جج تھے لیکن جوڈیشری نہیں اٹھایا. لیکن وہ تو غلط اٹھایا تھا, کیونکہ ججوں کا یہ غلط اٹھایا تھا. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے, لیکن ججز اپنا اوپینین اور اپنا جوڈیشل اوپینین تو دے سکتے ہیں. اس میں سب لکھا ہے the courts will take no cognizance of anything related to Article 6, صاف لکھا ہوا ہے Constitution کے اندر. تو if you are taking cognizance, بلکہ آپ انکریج کر رہے ہیں گورنمنٹ کو یہ کرو, تو that is unconstitutional. The court's behavior itself is unconstitutional. تو ایک طرف آپ کانسٹیٹیوشن کوڈ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ نہیں کرو, لیکن وہی کانسٹیٹیوشن یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ گورنمنٹ کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کرے. جو لوگ نہیں, ذمہ داری نہیں بنتی, گورنمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے یہ. They can decide if they want to. It is a matter of discretion. یہ required نہیں ہے کہ کریں گے. So basically آپ کہہ رہے ہیں کہ let us keep sweeping this under the rug. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو سیاسی اقدامات کرنے ہوں گے. صرف کورٹ میں آپ کسی جنرل کو لا کے کنوکٹ کریں گے, اس سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا. چل ٹھیک ہے, سمندر صاحب کی طرف آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب کیا سیاسی اقدام, اگین یہ سارے سوال آپ کے سامنے ہیں, کون سے سیاسی اقدامات, بلکہ سوال یہ بنتا ہے, کیے جا سکتے ہیں ٹو امپروو سویلین ملٹری ریلیشن. کیونکہ اس کا جو ہے, اور یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا, یہ کوئی آئیڈیالوجی اور اونچی بات نہیں ہے. سویلین ملٹری ریلیشنز آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو طالبان کا کیا کرنا ہے. فارن پالیسی ہمارے یہاں ہمیشہ اس میں ملٹری کی دخل رہا ہے. پہلی دفعہ, بلکہ اب ٹو سم ایکسٹینٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں اپنی فارن پالیسی غلط بنا رہے ہیں یا صحیح بنا رہے ہیں, ریلیٹیولی اپنے بیس پہ بنا رہے ہیں. آلدو اس میں بھی یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہماری ملٹری کے بھی ریلیشنز ہمیشہ اچھے رہے ہیں, بلکہ مشرف صاحب کے بھی اچھے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ, اس کو ذرا وائنڈ اپ کریے. نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلا وجہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی طرز سے جو ہے حل کیا. ہاں, اول تو یہ کہ آپ کیوں جو ہے بار بار کہتے ہیں کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز کا معاملہ ہے. اور کیا ہے بھائی ایک آدمی جو ہے اس سے نکل چکا ہے ملٹری کا, وہ اس سے اس کا تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. سول ملٹری ریلیشنز کا معاملہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ان کو یہ کورٹ جاتے جاتے ایک دم سے ڈائیورٹ کر دیا گیا, یہ اس میں ملٹری کا کوئی رول نہیں تھا, یہ انہوں نے خود ہی ان کو رستے میں ہارٹ اٹیک, میں جو ہے نا اس کے متعلق جو AFIC میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ملٹری کا کوئی رول نہیں ہے. تو دیکھیں, اگر یہ کریں آپ کہ جو ہے وہ ان جرنیلوں کو کھڑا کریں جنہوں نے 1971 میں جو کہ مشرقی پاکستان میں تعینات کیا, ہاں اس وقت سے اگر آپ کرتے, اسی وقت اس کے بعد کرتے آپ یہ, وہی بات ہے تو وہ پہلے کبھی نہیں کیا, اس لیے اب بھی نہیں, میں یہ بات نہیں کر دیں گے. اس والے ٹرائل کے اندر, اس والے مقدمے میں پرویز مشرف کے ذرا تھوڑا سا معاملہ جو ہے پیچیدہ ہے. ایک طرف تو جو ہے ایک اصولی بات ہے جو آپ نے کہی کہ چاہے وہ بااثر شخصیت ہو, پرانا جرنیل ہو, کوئی بھی ہو, وہ جو ہے اگر ایک مقدمہ ہے اس کو جو ہے مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے, یہ تو بالکل ایک اصول کی بات ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب منصفی میں کیا انصاف ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے مصر میں کام ہوا ہے یہ کہ بھائی 529 لوگوں کو آپ نے بتایا, یہ ایک ساتھی جو ہے ان کو سب کو جو ہے وہ سزا ہو گئی. تو جب منصفی میں انصاف نہ ہو تو پھر آپ کو کوشش بھی نہیں کی جائے, کوشش نہیں کی جائے. ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو جج بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب وہ ہیں جو کہ اس چوٹ کھائے ہوئے ہیں نا, یہ اس وقت. چنانچہ جو ہے وہ
کم سے کم میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس سلسلے کو مؤخر کر دیا جائے فی الحال، مطلب آفیشلی کچھ تو کیا کچھ جو ہے کیا جائے اس کو، یہ کہ بھائی ابھی جو ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ہے یہ اس وقت اور یہ ڈسکریشن کا معاملہ، تو یہ جو ہے گورنمنٹ کا ڈسکریشن تھا یہ بلیڈنگ، لیکن جو ہے نا یہ بات، ہاں یہ بات جو ہے نا کہ صاحب یہ یوں کر کے وہ سیاسی معاملہ ہے، بھائی کیسے سیاسی معاملہ ہے؟ ایک جو ہے اگر جو ہے وہ جو سیاسی معاملہ بالکل ہے، بالکل نہیں، یہ چیز ڈسکریشن پہ تھی ان کے کہ ان کو ٹرائی کریں یا نہ کریں، یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لا کی کہ گورنمنٹ جو ہے مشرف کو ٹرائی کرے. دس واز اے ڈسکریشنری ایشو اینڈ دے چوز ٹو ڈو اٹ. بہرحال میں اپنی بات جو ہے کہہ دیا. چلے ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ مطلب so it is a political issue, it was a political decision to try Musharraf. But prosecution is always a political decision, right? مطلب especially in a place where on such an issue دیکھیں پروسیکیٹوریل ڈسکریشن جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، آرڈنری کیسز میں this is a very political decision. نہیں، آپ کی عدلیہ پولیٹیکل ہے، مطلب جو عدلیہ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل عدلیہ ہے آپ کی. سیدھی سی بات ہے، افتخار چودھری صاحب کو کون لے کر آیا، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ پولیٹیکل آدمی اور عدلیہ منصف ہی نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب نے یہ کیس کھولا، وہ منصف ہی نہیں تھے میں سمجھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ارسلان افتخار کا کیس کہاں گیا، کیا ہے، کیا ہوا؟ پھر آپ مجھے بتائیں نا، منصف عدلیہ تھی نہیں وہ. لیٹ می ٹیک اے اسٹیپ بیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عدلیہ جو ہے پولیٹیکلی ٹینٹڈ ہے اس لیے عدلیہ سے کچھ نہ، اس کیس کے اندر تو عدلیہ کا ان کا اگر عدلیہ امپرفیکٹ ہے تو گورنمنٹ بھی تو امپرفیکٹ ہے نا، وہ بھی غلطیاں کر رہی ہے. خیر یہ اس ایشو سے بات ہے ترجیحات کی، جو ترجیحات ہیں ملک کی کیا ہونی چاہیے. یہ ترجیحات ہیں مشرف صاحب کا ٹرائل ہو، سعودی انٹرسٹ سرو ہو، طالبان کو اگلی پرائیورٹی پہ آتے ہیں، اگلی بات پہ آتے ہیں. اس وقت یہ تو ایشو چلتا رہتا ہے، اس میں ایک کوشش تھی کہ آج جو ہوا ہے ججز کے ریکیوزل ہے یا نہیں ہے اس میں بات کی جائے. لیٹ اس موو آن. ایک طرف اپڈیٹس کیا ہیں، طالبان سے جو بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں ایک دم بند ہو گئی، لیکن آج بھی پھر ہم ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا سمیع الرحمان جو ہے وہ روز صبح اٹھ کے سمیع الحق، سوری ناٹ سمیع الرحمان، سمیع الحق جو ہے وہ روز صبح جیو پہ ایک نئی ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہوگا، اب طالبان نے کہہ دیا کہ وہاں پہ ہوگا. یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب واٹ exactly is going on here؟ مطلب اپڈیٹ کیا ہے ریاض صاحب آپ، یا what is the مجھے تو یہ لگ رہا ہے to be honest with you کہ یہ ایک ڈیلائنگ ٹیکٹک ہے. کس کی طرف سے؟ طالبان کی طرف سے، تاکہ معاملہ مؤخر کیا جائے اس حد تک کہ اسپرنگ تو آ گئی ہے، سمر آ جائے، اسپرنگ کیمپین سب جناب ان کی برف پگھل جائے پہاڑوں کے بعد، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اس کے بعد، اور وہ معاملہ اور مشکل ہو جائے پاکستانی ملٹری کے لیے، ان کے خلاف ملٹری کے لیے مشکل ہو جائے. لیکن ملٹری مطلب پاکستان کی کوئی ٹریویل نہیں ہے، وہ کافی اچھی بات ہے. لیکن وہ افغانستان بھاگ سکتے ہیں نا. وہ اچھا وقت زیادہ نہیں ہے، اگر امریکن وڈرال ہو گیا رائٹ، اس وڈرال کے بعد جو ہے وہ کھل جائیں گے تو وہاں سے اور پھر امریکن جو جا رہے ہیں وہاں سے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ چاہتے تھے وہ ان طالبان کو ملے گی، پھر وہ افغانستان میں چلے جائیں گے، ادھر جا کے چھپیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ وقت بہت کم ہے، اور یہ طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. جو مولانا سمیع الحق صاحب ہیں ان کا بیک گراؤنڈ سبھی کو پتا ہے، وہ خود فادر آف طالبان کا، وہ خود بھی طالبان کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ٹیکٹک ہے طالبان کی، اور اسٹریٹجی ان کی چینج نہیں ہوئی ہے. فنڈامنٹلی دے اسٹل وانٹ ٹو برنگ ڈاؤن دی اسٹیٹ. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب کیا ہوگا، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جس کو کہتے آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی نواز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے. اور پھر نواز شریف گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے جا کے ایک سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پارٹی سے جا کے ملاقات کی، جن کے لیڈر کا آج صبح کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی طالبان تو صرف وار اینڈ ٹیرر کے خلاف ہیں اور شریعت جبرن شریعت نہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کا آج پھر وہی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ تو مسئلہ ہے نا کہ ہم لوگ we are cursed with leaders who are essentially clueless. That is our biggest problem. cursed کا تو مجھے وہی بزرگوں کا اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے کہ every people get the government they deserve. That's true. curse ہے یا deserve ہے. سیدھی سی بات ہی ہے، تو عمران خان صاحب یا جو لیڈرس ہیں، یہ شہد اللہ شاہد یا حکیم اللہ محسود یا ان کے جو انٹرویوز یوٹیوب پہ اور مختلف ویب سائٹس میں وہ دیکھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اپنا صاف کہتے ہیں کہ ہم نے شریعہ نافذ کرنا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے طالبان آئی تھنک بالکل، یا پتہ نہیں ہے یا وہ جو ہے جان کے چھپا رہے ہیں، ان کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں، کچھ ہے مطلب اس میں یہ، یا تو انکمپیٹنٹ ہے یا وہ ان کو ایک طرح سے میرے خیال میں یہ کلولیسنس ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا یہ بھی نہیں بچیں گے. پھر یہ بھی نہیں بچیں گے. اگر طالبان واقعی سکسیسفل ہو جاتے ہیں which I hope never happens، تو یہ بھی ان کا ٹارگٹ ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ. سمندر صاحب اس پہ آپ ذرا جلدی سے یہ بتائیے آپ کا ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ، عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ، نواز شریف صاحب کی جس کو آپ کہہ لیں کہ ویسیلیشن آپریشن کے بارے میں کئی دفعہ جو ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یقیناً میں ہمیشہ
جنگ سے زیادہ مذاکرات کے جو ہے وہ حق میں ٹھیک ہے، ہوں اور جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں زیادہ جلد از جلد جو ہے relative. بات آنی چاہیے. اچھی بات جو مثبت بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اخبارات تو ایک حملوں میں ایسا نظر آتا ہے جیسے کمی واقع ہوئی ہے، کم سے کم ابھی جو ہے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں جو ہے ایسا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا. تو شاید یہ بھی اس کا اثر ہو کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ جو بات چیت جو ہے وہ رہی. لیکن جو کچھ بھی ہے جیسے باقی تو مبصرین نے کہا، ایک ٹھکانے لگنا چاہیے، ان سے طے ہو جانا چاہیے کہ اچھا بھائی پھر یہ بات طے ہو گئی. اب جو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ان کے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے اور بڑی بڑی فہرستیں ہو رہی ہیں، تو وہ بڑی خطرناک بات ہے یہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں جن کو آپ جو ہے پکڑ لیں اور بند کر دیں، ان کے اس کے بعد چھوڑیں تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی شفافیت کی ضرورت کیا کرائیٹیریا کیا ہوگا مذاکراتی کامیابی کا؟ کیا ہوگا کہ طالبان ہتھیار پھینک دیں گے، عام شہری بن کے پھر گھومیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا یا طالبان جو ہے کیا بول ان کو سیریا بھیج دیں گے؟ یہ کیا مطلب کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ مطلب بھائی مذاکراتی کامیابی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ پہلے تو یہ پتا کیا جائے کہ بھائی اگر یہ ہو گیا، آپ کے نزدیک کیا اگر ہم نے اس چیز سے منوا لیا، میرے نزدیک تو یہ کہ طالبان ہتھیار پھینکیں اور جو ہے سرنڈر کرے اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے. یہ ہے کامیابی کا وہ، اور بولے کہ جی اب ہم نے کوئی جو ہے حملے نہیں کرنے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف، اور جو ہے آرمی کے کسی یہ کامیابی کرائیٹیریا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، مجھے نہیں لگتا. ریاض صاحب سے آپ نے کرائیٹیریا پہ کیا آپ لوگوں کے خیالات ہیں؟ میں دیکھیں نا ابھی تو انہوں نے جو بات کہی وہ تو ہم سب کے دل میں ہے کہ ایسا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکن ریئلسٹکلی بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں ٹاکس؟ نہیں یقیناً جو ہے وہ اسی طرح جانے چاہیے کہ جو ہے یہ نہیں کہ ہتھیار وغیرہ پھینکیں. ہر جگہ کے اوپر جو حکومت پاکستان ہے وہ سب سے بڑی پارٹی ہو جس کا کہ اختیار ہو، ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہر جگہ کے اوپر قائم ہو. اب جو ہے لیکن وہ کہیں پر موجود ہیں وہ، اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ بندوقیں ہیں اور وہ آپ سے لڑ سکتے ہیں. تو آپ ایک ان میں جو ہے نا وہ آپ یہ کر سکتے ہیں ان کو کہ بھائی جن علاقوں میں وہاں کے لوگ بھی اگر چاہ رہے ہیں اسی طرح کا نظام اور وہاں پر وہ موجود ہیں، تو وہاں پر جو ہے کچھ آپ ان سے اس طرح کی جو ہے کوئی مذاکرات جو ہے کر سکتے ہیں، جو کہ شاید آپ کو کرنے پڑیں. کچھ تو آپ تو دیں گے دوسری پارٹی کو، آپ جو ہے نا وہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ دوسری پارٹی کو آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی ہم نہیں دیں گے. جو ہے نا یہ سوات والا ماڈل نہیں ہے. نہیں سوات والا جو ہے وہ ماڈل اس لیے نہیں کیونکہ سوات میں بہت سارے لوگ خلاف تھے. اب یہ کیسے طے ہو کہ مقامی لوگ جو ہے واقعی ان کی جو شریعت ہے اس کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں؟ ذرا مشکل سا معاملہ ہے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ان کو دینا ہوگا. تو وہ کیا ہے یہ اس کے بارے میں؟ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے ہے تو اس کے تھرو وہ کام کرے. ہمیں جتنے بھی شکایت ہو، لیکن اگر کوئی پالیسی یا ایجوکیشن پالیسی یا جو بھی پالیسی وہاں ڈالی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ریاض صاحب؟ جلدی سے اس کو وائنڈ اپ. میرے خیال میں اس کا جو ایونچوئل سولوشن جو سکسیس یہ ہوگی کہ فاٹا کو پاکستان کے فولڈ میں لایا جائے اور ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ ان پہ وہی قوانین لاگو ہوں جو باقی پاکستان میں ہیں، ان کی وہی رائٹس ہوں. کیونکہ یہ جو ہے تب مذاکرات میں یہ بات آئے گی طالبان کی. میرا خیال میں یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ کی اپنی ڈیسیژن نہیں. مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بات سنیں، یہ فاٹا جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ایف سی آر کے انڈر اس کو رول کیا گیا ہے لیگل جب سے برٹش گئے ہیں اس کے بعد سے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ 1980s میں جب یہ بہت سارے مجاہدین پیدا ہو گئے سوویٹ وار کے خلاف جنگ کے دوران، تو وہ جو سسٹم تھا وہ بریک ڈاؤن ہو گیا ایف سی آر کا، جس میں پولیٹیکل ایجنٹ اور قبیلے کا سردار مل کے اس کو مینیج، قبیلے کے ٹرائبل گورنمنٹ ان کی جرگے وغیرہ پولیٹیکل ایجنٹ ان سے انٹریکٹ. اس میں یہ تھا ان کی ڈیل کہ تم ہمارے جب تک کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے، اگر کوئی خراب کام کرے گا، کوئی کرائم کرے گا پاکستان وغیرہ میں کہیں بھی، چلیے ٹھیک ہے، تو سردار ہم کو اور پولیٹیکل ایجنٹ مل کے اس کو پکڑیں گے، اگر نہیں کریں گے تو فوج بھیجیں گے. تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے جب سے کمانڈرز آ گئے مجاہدین کمانڈرز، وہ سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کیسے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پرانا ایف سی آر ریسٹور کر دیں وہی سسٹم. چلیے یہ آپ نے دوسرا یہ ہے، دوسرا مسئلہ، دوسرا یہ اس کا ریزولوشن ہے کہ اس کو باقاعدہ پاکستان کے فولڈ میں لایا جائے، اور اس میں ان کمانڈرز کو آپ کو پھر یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں اور وہ یہاں پر ایپلیکیبل. انٹرسٹنگ پوائنٹ. چلے تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. ایک بات، تھوڑا سا وقت رہ گیا میرے خیال سے، انڈیا پہ آتے ہیں، کیونکہ اس میں میرے خیال سے اس ہفتے تو خاص طور پہ کیجریوال صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو پاکستانی ایجنٹ ہے، مطلب وہ پاکستان کارڈ اب ان کے الیکشن میں باہر آ گیا ہے، وچ از انٹرسٹنگ، کیونکہ وہ اتنے بھونڈے طریقے سے آیا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈسکریڈٹ ہو جائے. لوگ کہیں گے یار یہ کیا بکواس کرے گا، تو بندہ گراس روٹس کا آدمی ہے، ایون مور دین اینی ون ایلس، آئیڈیالوجیکل نہیں.
تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے اب مودی ورسز کیجریوال جو ایک مومنٹم بن رہا ہے اور الیکشن قریب آ رہے ہیں، مودی صاحب کی آلموسٹ انیویٹیبلٹی جس کو امریکہ میں کہتے ہیں وہ دیکھی جا رہی ہے، امریکن سرکار بھی دیکھ رہی ہے، پاکستان سے ابھی تک کوئی خاص کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ آر دے ولنگ ٹو ورک ود مودی. اس پہ فراز صاحب میرے خیال سے ایک تو یہ کہ انڈیا اتنی بڑی جمہوریت ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہے بہت بڑی اکانومی، یہ سب چیزیں ہیں، بڑی خوشحالی جو انڈینس کہتے ہیں. اور میرا اس میں یہ کہ انڈیا جو ہے جب یہ پاکستان کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں وہ اتنے امیچیور اور اتنے یعنی کہ بچکانا چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی ہو گیا کہ انڈین ایجنٹ ہیں اور اس کے اوپر میرے خیال سے جس لیول پہ انڈیا میں ہوتا ہے اس لیول پہ، ہاں اس لیول پہ کبھی پاکستان میں لیڈرز ایک دوسرے کو اس طرح سے انڈین ایجنٹ، یہ لیکن انڈیا کے اندر لگتا ہے یہ کہ اس چیز سے بڑا کھیلا جاتا ہے. تو اور جبکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، میرے خیال سے پاکستان کو کہتے ہیں چھوٹا ملک ہے، تو آپ کو اتنی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے اپنے الیکشن کیمپین کے اندر. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی کہ پاکستان کام کر پائے گا مودی صاحب کے ساتھ کہ نہیں، کہ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، واجپئی صاحب جو تھے ان کے جب وہ بھی بی جے پی سے تھے اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ جی بڑے اینٹائی پاکستان ہے، بڑے واجپئی پرسنلی خاصے جس کو کہتے ہیں نا کلین کٹ آدمی. دیکھیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جب آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ مودی صاحب ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایسے ثابت ہوں کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہی ہو، ہمیں نہیں پتا، وہ دکھانا پسند کرے گی جی نہیں میں ایسا نہیں جیسا مجھے اسٹیمپ کیا گیا. واجپئی صاحب کے ساتھ بھی مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں واجپئی صاحب کی ہسٹوریکل، ہاں مودی صاحب کا بیک گراؤنڈ زیادہ اسٹرانگ، زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا جیسا جو عام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ میرے خیال سے تھنگز ول بی مچ کام ایشو کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، میرے خیال سے وائنڈ اپ کیا جائے کیونکہ وقت بہت ٹائٹ ہو گیا. ناظرین سامعین، آپ نے ہمارا شو دیکھا، اس میں کچھ ایشوز ہم نے ریز کیے ہیں، ہمیں ای میل کیجیے، ٹویٹر فیس بک ہم سے انٹریکٹ کریے. تو ذرا جس کو کہتے ہیں کنورزیشن، ریاض صاحب کی تو آپ انڈیا کے حوالے سے وقت ذرا تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا، اس لیے ریاض صاحب کو میرے خیال سے اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں. آپ کا ایک چانس بھی تھا، آپ کم ملتے ہیں اتنا کلیئرلی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.